बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल से पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है और राय साकिब खरल जो कि पाकिस्तान के एक मंजे हुए क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, बड़े अच्छी रिपोर्टिंग भी करने वाले हैं। अब उन्होंने जो असल में प्रेस प्रिंटिंग के अंदर जाकर वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह ठप्पे लगने वाले से पहले मामला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेट पेपर प्रिंटिंग हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद अचानक से पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। और कैंपेन क्या शुरू होती है कि जी इनको गिरफ्तार किया जाए, इन्होंने फलाना काम किया, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने फलाना किया, ये फलाने बंदे के साथ मिले। असल में देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या मामला था। अब जो ये इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो जी इन्होंने यूट्यूब व्यूज के लिए काम किया, फलाना किया। देखिए, राय साकिब खरल जो हैं वो इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं कि एक तो इनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो कोई भी खबर ब्रेक नहीं करते जब तक कि पूरी तरह 100% शोर ना हो जाए। उनको पता, उनको सनसनी फैलाने का कोई शौक नहीं है, पूरी तरह क्रेडिबिलिटी उन्होंने आज तक अपनी बनाई है। अब सूरत हाल ये है कि जिस सोर्स के थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे थे, जो वीडियोस बनाई, वो सारा काम किया, ये असल में अब की बात नहीं है, तकरीबन आज से 3 दिन पहले की बात है। कमिश्नर रावलपिंडी का मामला जब चल रहा था, ये उनके पास सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन गई, वो वहां पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने वीडियोस बनाई, जो सोर्स उनके साथ था वो इसमें पूरी तरह शामिल था। अब उन्होंने जब ये सारा काम किया तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूं, और वो अपने मीडिया चैनल्स पर चलाना चाहते थे। यानी आप ये देखें कि इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो मीडिया चैनल्स जो है वो इसको नहीं चलाना चाह रहे थे, आजकल कोई भी नहीं चलाना चाह रहा। उन्होंने काम ये किया कि भाई मैं इसको रिलीज करूंगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करके। वो अपने सोर्स से लड़ा रहे थे, अपनी चीजें कर रहे थे, कंपाइल कर रहे थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन पर दबाव था उनके सोर्स की जानिब से भी कि भाई आप इसको रिलीज करें, आप फलाना करें। अब उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर ये वीडियो रिलीज की गई। रिलीज से मुराद ये लीक की गई, क्योंकि उनके पास जो वीडियो है वो बड़ी फर्दर वीडियो है, उसमें काफी सारी और भी वीडियो, उसमें एक बड़ा हिस्सा है, उस पर उन्होंने काम करना था और उस पर वो बल्कि वर्किंग कर रहे थे। अब आप सोचिए जरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने व्यूज की खातिर ये सारा काम किया, आप सोचिए अगर उन्हें करना होता तो अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो ना रिलीज करते, और क्या वो बेतुके अंदाज के अंदर इसी तरह रिलीज कर देते कि भाई इस सारे मामले पर एक आधा क्लिप उन्होंने 1 मिनट का उन्होंने पूरा इस पर प्रोग्राम करना था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग स्टोरी इस वक्त ये है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि ये जो बैलेट पेपर होता है वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर यानी छप सकता है। जैसे आप नोट होते हैं वो आम जगह पर नहीं आप छाप सकते। तो इस सारी सूरत हाल में इनका जो मामला है वो बड़ा खतरनाक मामला बन गया है। अब उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर हिस्से रिलीज कर दिए गए, और जाहिर सी बात है इस पर वो अपसेट है। उन्होंने अपना जाहिर सी बात इस वक्त नंबर बंद किया हुआ है, और नंबर उनका बंद है, किसी को भी अंदाजा नहीं है। किसी जगह पर वो जर्नलिस्ट और बाकी जगहों से राब्ते भी करें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सोर्स उनको लेकर गया था यहाँ तक, वो असल में चाह रहा था कि आप इसको ब्रेक करें, ये ब्रेकिंग स्टोरी है, इसको करें, सारा मामला करें। और इस सारे मामले के अंदर उनकी मर्जी के बगैर ये रिलीज कर दिया गया। अब इसमें आप ये बात कह दें कि जी वो प्रिंटिंग प्रेस, क्या आप इसे इनकार कर सकते हैं? वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वहां पर बैलेट पेपर नहीं बनाए जा रहे थे, या वहां पर ये सारी हरकतें नहीं हो रही थी। अब सोचिए एक है कितनी जगह पर ये काम हो रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जर्नलिस्ट जो होता है उसने अपना काम करना होता है, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। यानी आप ये सोचो कि उन्होंने कोई ऐसी सनसनी फैलाने का ना उनको शौक है ना कुछ है। हम न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उनके साथ एक और भी जर्नलिस्ट जिनका नियो न्यूज़ से ताल्लुक है, वो पूरी तरह इसको वेरीफाई कर रहे थे कि आया जो हमने ये चीज़ बनाई है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये सूरत हाल तो नहीं। अब सादा अल्फाज में अगर कह दें तो जाहिर सी बात है उनका जो सोर्स है वो उनसे हाथ कर गया और ये चीज़ सामने आ गई। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुदरत की तरफ से सामने आनी होती हैं, आप चाहे उसको जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें वो सामने आ ही जाती हैं। अब राय साकिब का नंबर बन जा रहा है, लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन वो एक बड़े ही क्लास के जर्नलिस्ट है, वो इस तरह काम नहीं करते। बहरहाल करते करते एक चीज़ सामने आ गई। अब आप उनको कहें कि उनको गिरफ्तार किया जाए, भाई किस बात से उनको गिरफ्तार किया जाए? या तो आप कह दें कि लक्ष्मी चौक में एक फ्लोर के ऊपर ये काम नहीं हो रहा था, या आप ये कह दें कि वो जो बंदे उसमें, हत्ता कि इसमें राय साकिब और उनके पास जो वीडियोस हैं उसमें मवाद ज्यादा और भी लोग हैं जहां पर उन्होंने सारा काम किया है, वो वीडियोस बनाई हैं,
یہ اصل میں ان کے موبائل سے آئی نہیں ہے، کسی اور جگہ سے ریلیز ہو کر آئی ہے جو سورس ان کے ساتھ شامل تھے۔ اب بتائیں کہ ساری صورتحال میں چیزیں کیا آپ کو خراب ہوتی نظر آ نہیں رہی؟ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب رائے ثاقب کا تو یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ انفولڈ ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے وہ ساری کی ساری سیٹیں جو اسلام آباد کی ان پر رزلٹ معطل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب ریزلٹس معطل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہو گئی ہے کہ ان ریزلٹس کے معطل ہونے کے بعد اس الیکشن کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، ہم نے تو ہر صورت اپنے پورا الیکشن کا لازم نہیں کروانا، ہم نے فارم 45 کے تحت یہ کام کرنا۔ اب اسلام آباد کی تو تینوں سیٹیں فارغ ہو گئی ہیں، دیکھیں پنڈی کی تو راول پنڈی کمشنر نے ویسے ہی فارغ کر دی ہیں، اور باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے رائے ثاقب کھرل کی جو ویڈیو کے بعد ہے، کریڈیبل جرنلسٹ ہے پاکستان کے اندر، انگلی نہیں کوئی ان پر اٹھا سکتا۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ حقائق کو اس وقت دیتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو پوسٹ کیا، نہ یوٹیوب چینل سے کیا، نہ ان کو چینل سے کرنے دیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں اتنا بڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک سکینڈل بن گیا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پر یہ ویڈیوز جو ہیں انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ کوئی ملک آپ کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور IMF آپ کو اتنے آسانی سے پیسے دے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے کیا وہاں پر وہ پرنٹنگ پریس آج موجود نہیں ہے؟ وہاں پر یہ چھاپے نہیں لگ رہے تھے؟ کیا وہاں پر وہ لڑکا موجود نہیں ہے؟ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وہاں پر اتنے سارے بیلٹ پیپر اور یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اس سارے معاملے کے اندر حالات جس جانب گئے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر مخالفوں کی جانب سے وہ جو انہوں نے ویوز کے لیے کیا فلانا کیا، سب بکواس اور جھوٹی سٹوری ہے، وہ اس پر پوری طرح کام کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا، یہ آپ اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ الیکشن نہیں کوئی قابل قبول کرے گا اگر یہی ریزلٹس رہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کیونکہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کئی ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں، دونوں پارٹیز لڑ رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے آپ الیکشن کو کالعدم کر دیتے ہیں۔ یہاں اگر کالعدم ہوتا ہے تو جو آزاد امیدوار جیتا ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، کیونکہ وہ کلیم کریں 180 سیٹیں ہمارے پاس، 2 اکثریت سے زیادہ ان کے پاس فارم 45 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے چیزیں ہوگی۔ اب دیکھیں اسلام آباد کی سیٹیں معطل ہونا شروع ہوگی، اب یہ جھرلو پھرے گا، اب یہ جائے گا کراچی کے اندر۔ کراچی میں اتنی بری صورتحال ہے کہ آپ سوچیں کہ 99% وہاں پر جو سیٹیں ہیں، یعنی آپ یہ سوچو وہ جعلی طریقے سے گئی ہیں، وہ پورے کا پورا رزلٹ، یعنی ایک بندہ 1.25 ووٹ لے رہا تھا اس کو کنورٹ کر کے 1500 پر کر دیا، اور جسے 1500 یا 15,000 ووٹ لیے اس کو 1.25 کر دیا، اس طرح کا جھرلو پھرا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ فارم 45 کے تحت وہ لوگ سارے جیت رہے تھے، تو آپ بتائیں کہ الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ اب اس الیکشن کے اندر اگر ایک بندہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ایک سورس اس کے پاس آتا، وہ کہتا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ وہاں پر سارا کام ہو رہا ہے، اور وہ اپنی جان، دیکھیں لاہور کے اندر جو بھی صورتحال ہوتی ہے، رائے ثاقب کھرل کا ایک بہت ہی زیادہ اچھا انفلوئنس ہے، وہ ہر جگہ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے زمان پاک سے لے کر اور بہت سارے ایونٹس کو کور کیا ہے، اور بڑے محنتی صحافی ہیں، ان کو سنسنی پھیلانے کا شوق نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ اب سوچے ذرا ایک چیز اگر آ جاتی ہے، وہ ارلی اس کو پوسٹ کر دیتے تو ہنگامہ مچ جاتا، وہ اس پر ورکنگ کر رہے تھے، اب ان کے اوپر دباؤ تھا، اب جس کا دباؤ تھا اس نے اس کو ریلیز کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو اب ہو کیا رہا ہے، اب یہ جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی ہو رہی ہے بالکل زیرو۔ دیکھیں ابھی تو شروع ہوئی ہے قومی اسمبلی کا معاملہ، آپ سوچیں ذرا کہ عوام نے اتنا ووٹ ڈال دیا ہے، اتنا ووٹ ڈال دیا ہے کہ ابھی سوچیں کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا۔ یعنی دنیا میں آپ نے کبھی کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے کہ جس میں آپ 12-14 دن ہو جائیں؟ اور دیکھیں یہ انڈیا والا معاملہ نہیں ہے جہاں پر آبادی اتنی زیادہ اور فلانا، وہاں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد ریزلٹس آنے، یہ صورتحال ہوتی ہے ایک رات میں آنے والے، یعنی آپ سوچیں ایک رات میں سارے ریزلٹس آ گئے ہوئے تھے، 180 سیٹیں وہ جیت گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اچانک سے چینج ہو جانا، ابھی تک پتہ ہی نہیں، ابھی تک نئے بیلٹ پیپر آ رہے ہیں، اب تو فارم 45 نہیں آ رہے، اب فارم 45 نئے بھی آ جائیں گے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کسی۔ آپ ذرا ایک چیز دیکھیے، کیا میڈیا چینلز نے کسی نے اس خبر کو بریک کیا ہے؟ یعنی اس سارے معاملے کو اس چینل سے دیکھتے ہوئے، اس انداز سے دیکھتے ہوئے کسی نے بریک کیا؟ انہوں نے اس کو لگانے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں، کیا یہ پرنٹنگ پریس ایک خاص بندے کا، ایک خاص پارٹی کا نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے لیڈران کے لیے ٹھپے اور یہ چیزیں تیاری کر رہے تھے، اس کی بیلٹ پیپر اور سب کچھ؟
یہ سارا کچھ تھا۔ اب آپ اگر اس کو دیکھیں اس نظر سے تو یہ اتنا ڈسکریڈٹ ہو گیا الیکشن کہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرنے والا انٹرنیشنل سطح پر، اور آپ بھول جائیں کہ آئی ایم ایف سے لے کر باقی سب اس پر کریڈیبلٹی رکھیں گے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں آج کے دور کے اندر یہ بڑا ایزی ہوتا ہے جج کرنا، کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ یہ بھی پتہ چلا سکتے ہیں کہ فلانا جو بیلٹ پیپر ہے سافٹ ویئر کی مدد سے یہ پرنٹ کب ہوا تھا۔ یعنی آپ سوچیں جب آپ سافٹ ویئر کے اندر اس کو سکین کرتے ہیں، وہ پورا ڈیٹا اس میں وہ بتا دیتا ہے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ اس کی پروبیبلٹی جو ہے اس پیپر کی پرنٹنگ ہونے کی یہ اتنے دن ہو سکتی ہے۔ اب اگر 8 فروری کے بعد یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ سوچ رہے ہیں کہ 10 دن بعد اگر انہوں نے اس اسٹوری پر کام کیا ہے تو سیاہی بتا دیتی ہے، وہ سکین کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کہاں پر خامیاں ہیں، یہ کب پرنٹنگ ہوا تھا، کیا یہ دوبارہ ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ لیٹ سے کو ٹھپا لگا لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایکسٹرا ٹھپے لگے ہوئے، آپ اس سیاہی کا فرنزی کروا کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنے دن پہلے پرنٹ ہوا ہے، کتنی دیر پہلے ہوا۔ اب سوچیں اگر ایک الیکشن جو ہے یا اس میں جو امیدواران ہیں ان کے اگر 25 دن پہلے پرنٹ ہوئے ہیں اور ایک 3 دن پہلے پرنٹ ہوا ہے تو آپ کلیئرلی بتا سکتے ہیں، سافٹ ویئر آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے گا کہ اتنی دیر پہلے ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ایسی صورت حال ہے تو آپ ایک صحافی کے اوپر کس طرح الزام لگا سکتے ہیں جس نے اپنی جان جوکھم میں رکھ کر اتنا بڑا کام کیا ہے کہ وہ نکال کر لے کر آئے، اب اس کا نمبر بن جا رہا ہے تو سارے اس کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں جی، وہ ظاہر سی بات ہے جن پارٹیز کو نقصان ہے وہ اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اس کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس بندے نے سچائی لے کر بجائے آپ جا کر اس پرنٹنگ پریس کو سیل کر دیں۔ یعنی آپ سوچیں آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں، آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں، آپ اس پر سارے کا سارا معاملہ کریں، لیکن کوئی اس پر کام کرنے کو تیار ہے۔ الٹا آپ اس کی گرفتاری کی بات کریں جس بندے نے آپ کے سامنے یہ سچ لے کر آئے۔ یعنی ابھی آپ سوچیں اس بندے نے ابھی کام نہیں کیا تھا، اس کی کریڈیبلٹی کا لیول آپ دیکھ لیں کہ اس بندے نے ابھی کام نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس سورس نے یہ لیک کیا انہوں نے جس پارٹی کو زیادہ سوٹ کرتا تھا ان کو کیا، چیزیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی محنت جو ہے اس کو آپ گرفتاری میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ کے اسپیشلی جو سینیٹرز ہیں وہ پوری کی پوری فائلیں تیار کریں پاکستان کے حوالے سے، یہ آپ اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں، وہ پوری پاکستان کے حوالے سے فائلیں تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفیروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، عوام کا جو معاملہ ہے، ان کا نظریہ، ان کی جو نبض ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کریں، آپ ہمیں ساری صورتحال یہاں تک پہنچائیں، اور پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کا موڈ کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی عوام کے موڈ کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب صورتحال تو آپ کے سامنے بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا معاملہ ہے۔ یہ بات اصل میں کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو اس وقت حالات بن گئے ہیں اس میں انٹرنیشنل سطح پر ایک نہیں ایک سے زائد ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی آپ سوچ رہے ہیں بی بی سی اس کو کور کر رہا ہے، سی این این کور کر رہا ہے، چینل 4 کور کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کور کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کور کر رہا ہے، الجزیرہ اس کو کور کر رہا ہے۔ آپ نام لے دنیا کے تمام صحافی جو ہیں پوری ڈاکومنٹریز اس پر بنا رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیوز وہ ان سے ظاہر سی بات ہے جتنے بڑے صحافی ہیں وہ رائے ثاقب کھرل سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ اب وہ کیوں نمبر بن جا رہا ہے، وہ کہاں پر اس وقت ہے، کیا موجود ہے، وہ رابطہ اپنی مرضی سے وہ بتا رہے ہیں، اپنا موقف دے رہے ہیں جن صحافیوں کو انہوں نے بتانا ہے۔ لیکن ایک چیز تو بڑی طے ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کریٹ کیا جو ان پر مخالف پارٹیز الزام لگا رہی ہے کہ جی انہوں نے خود کیا، بھئی اس کا پرنٹنگ پریس تھا۔ آپ کو یہ پرنٹنگ پریس ڈھونڈنا کو مشکل ہے، آپ اس کی وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوتی ہیں، سارا کام ہوتا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک بندے نے باقاعدہ آپ کو دکھایا۔ دیکھیے کسی بھی پرنٹنگ پریس کے اندر کوئی چیز پرنٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کے انچارج کو پکڑیں، آپ اس کے مالک کو پکڑیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کوئی عام بندہ تو نہیں نہ آ کر دے سکتا، یعنی آپ یا کوئی دوسرا بندہ جا کر تو ایسے آرڈر نہیں دے سکتا۔ آپ کا کیا کام ہے کہ بھئی اس کو پیپر کو پرنٹ کروانا، سارا کام کرنا۔ یہ اتنا بڑا اسکینڈل پکڑا گیا ہے، اتنا بڑا پکڑا گیا اسکینڈل کہ آج سے پہلے پاکستان کے الیکشنز اتنی بری طرح ڈسکریڈٹ نہیں ہوئے جتنے یہ ہوئے ہیں۔ لیکن جو آزاد امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی تیاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا الیکشن کا لدم قرار دینے کی طرف تیاری ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کیونکہ ہم 180 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں
اور اگر الیکشن ہم دوبارہ کرواتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے صورتحال بڑی بری ہوگی، کیونکہ ہم تو یہ لے اڑے ہیں۔ اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہونے جا رہی ہیں ان کے۔ اور ایک بندے نے جو یہ کام کیا ہے، چاہے اس کی مرضی کے بغیر یہ ویڈیو آگی، ایک طرف تو دیکھا جائے یہ غلط ہے، لیکن اگر اس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسی نے سارا کیا ہے، تو آپ ثابت کر دیں کہ اس کا پرنٹنگ پریس تھا یا اس نے سارا کام کیا، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے، ابھی تو ان کے پاس جو اپنے پاس ویڈیوز ہیں، اگر اس کو وہ ریلیز کریں گے تو چیزیں اور بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔